अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। और ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो कि मदद फराहम करता है ऐसे ख़ानदानों को जिसका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है। और इस प्रोग्राम में माहिर की हैसियत से हमारा साथ देती हैं मैडम उज़मा सदाकत। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं काफ़ी बेहतर हूँ अब। ठीक है अच्छा। मैं आपका एक फॉर्मल सा तारुफ अपने नाजरीन को देना चाहती हूँ जो कि मैं हर प्रोग्राम में ही देती हूँ कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान की बेहतरीन माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से तो आप मशहूर हैं ही, लेकिन पाकिस्तान की पहली फैमिली इंटरवेंशनिस्ट का ख़िताब भी आप ही के पास है। और हम सब आपके नॉलेज से, आपकी विज़डम से ऑल द टाइम फैज़याब होते रहते हैं। यहाँ पर मैं ये भी रेफरेंस देना चाहूँगी कि विलिंग वेज जैसी ऑर्गेनाइजेशन की आप डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगी कैसा तजर्बा है ये? बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया काम करते हुए बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी को हेल्प करने के काबिल होते हैं और आपकी दी हुई मदद से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हुई नज़र आती हैं, तो ये बड़ा सेटिस्फैक्ट्री सा काम है जो पर्सनली मुझे तो काफ़ी पसंद है। अच्छा, पिछले 2 प्रोग्राम्स जो हैं हमारे वो वैसे तो हम मदद फराहम करते हैं नशे के शिकार जो अफराद हैं उनके ख़ानदानों को, लेकिन एक जनरल सी हेल्प का कॉन्सेप्ट जो है पिछले 2 प्रोग्राम्स में जो है लोगों को मिला, जिसमें गुज़श्ता प्रोग्राम का मौजू था कि जब बच्चे बात नहीं मानते तो फिर माँ बाप को क्या करना चाहिए, जिसमें ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो कि नशा भी कर रहे हैं और ये बात नहीं मान रहे कि वो नशा छोड़ दें। इस हवाले से जो आपने हमें मदद फराहम की थी, नाजरीन के बेशुमार उस पर कमेंट्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, मगर मैं चाहूँगी कि आज हम उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं कि जब हम बात ना मानने के ऊपर, आपने जैसे बताया कि कुछ स्टैंड्स लिए जाते हैं और माँ बाप अपने किसी स्टैंड पे डट जाते हैं, तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े तूफ़ान नमूदार होते हैं और हालात जो हैं वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। जब भी किसी तब्दीली के बारे में प्लान किया जाए या बच्चों को कुछ ख़ास करने के लिए कहा जाए तो वो मानते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब ये तो बहुत ही बड़ा कोई मसला क्रिएट हो गया कि पहले बच्चे सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे और माँ बाप जो हैं उनको समेटने की कोशिश कर रहे थे, और अब यहाँ पर हुआ ये कि स्टैंड्स लेने के बाद प्रॉब्लम्स जो है वो माँ बाप क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये कोई सलूशन है कि माहौल ख़राब कर दिया जाए स्टैंड लेके? अच्छा, इस बात का जवाब देने से पहले मैं इस बात का खुसूसी तौर पे जिक्र करना चाहूँगी कि बेसिकली ये प्रोग्राम हमने ऐसी फैमिलीज़ के लिए तरतीब दिया जिनके घर में कोई ना कोई नशे का जो मरीज़ है वो भी, उनका कोई ना कोई प्यारा इस मर्ज़ में भी मुब्तला है। लेकिन यही सारी वो प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें ऐसे तमाम लोग भी इस्तेमाल अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं जिनके बच्चों में दीगर इल्लतें उन्हें पनपती हुई नज़र आती हैं। जैसे बच्चों की जब हम तरबियत की बात करते हैं तो ये कोई 16 साल की उम्र में जाकर उनकी शुरू नहीं करनी होती, बल्कि ये डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है। और पेरेंटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूजुअली ये बात करते हैं कि जब अभी आप फैमिली प्लान कर रहे हों तो आप अपनी पेरेंटिंग की क्लासेस भी साथ लेना शुरू कर दें, ताकि बच्चे की दुनिया में आमद से पहले ही आप कुछ ना कुछ इक्विप्ड हो चुके हों उसको डील करने के हवाले से। यानी मसला भी मौजूद नहीं है तो आप पहले वक्त से पहले उसकी तैयारी कर लें कि जब वो मसला होगा तो फिर आप कैसे उससे उन मसाइल को हल करने की तरफ जाएंगे। यूजुअली इन्हीं प्रैक्टिसेस को जब आप 4 साल के बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको विद इन 6 मंथ बेहतरीन नताइज जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं और मिल जाते हैं, और जो भी चेंजेस आप अपने 4 साल के बच्चे के अंदर लाना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से आप ला सकते हैं। यही प्रैक्टिसेस जब आप किसी 10 साल के बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यूजुअली आपको 1 साल से 1.5 साल का अरसा दरकार होता है कि ग्रेजुअली आप एक चेंज प्रोसेस के ऊपर अमल करते हुए इन प्रैक्टिसेस के थ्रू उसके अंदर उन तब्दीलियों को लेकर आते हैं जो तब्दीलियाँ आप चाहते हैं। यही प्रैक्टिसेस जब हम किसी 16 साल के बच्चे के ऊपर अप्लाई करेंगे या किसी 20 साल के शख्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल का प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम उसे चेंज करने की तरफ जाएंगे, उसके उन रवैयों को ख़ास तौर पर जो कि ना सिर्फ उसके लिए तकलीफ दा है बल्कि फैमिली मेम्बर्स के लिए भी तकलीफ दा है। इन्हीं प्रैक्टिसेस को जब हम किसी नशे के मरीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर बुनियादी काम तो आप
تقریباً 2 سال کے عرصے میں کر لیتے ہیں، لیکن جو ایک مکمل چینج کی ہم بات کرتے ہیں وہ کوئی 2 سے 5 سال کے عرصہ درکار ہوتا ہے، جس میں آل ٹوگیدر اس کی بہت ساری چیزیں جو رویے ہیں وہ بدل چکے ہوتے ہیں. وہ نہ صرف نشے چھوڑ چکا ہوتا ہے بلکہ ایک ذمہ دار شخص کے طور پر اپنے فرائض جو ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. نہ صرف وہ اپنے لیے خوشحالی کا باعث بنتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بھی سکون کا باعث بنتا ہے. سو پریکٹسز ایک ہی طرح کی ہیں، لیکن ایج صرف اس میں ڈیفرنس کریٹ کرتی ہے کہ کتنے عرصے میں یہ تبدیلی آئے گی جو تبدیلیاں ہم چاہتے ہیں. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں سٹینڈز کے تھرو کسی کے اندر چینج لے کر آنے کی، تو یوزلی جب بھی میں کسی فیملی کو سٹینڈ لینے کی تربیت دیتی ہوں اور بحرانوں سے نپٹنے کی بات بتاتی ہوں تو ان کا پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے ہی کافی بحرانوں میں گرے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان بحرانوں سے ہماری نجات کریں، جبکہ آپ ہمیں مزید کہہ رہی ہیں کہ اور بحران پیدا کریں اور گھر میں ہر ٹائم پہ کوئی نہ کوئی تھرتھلی اپنے بنائے رکھیں. سو میں انہیں پھر یہ بتاتی ہوں کہ بطور والدین ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بحران ہم خود سے پیدا کرتے ہیں چونکہ وہ ہمارے اپنے پلان کے مطابق ہوتے ہیں، سو ہم ان بحرانوں کو سمیٹنے کے لیے کوئی حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ انتظامات بھی کرتے ہیں. یہ سٹرکچرڈ قسم کے بحران ہیں جو ہاں، یہ آپ بڑے سوچ سمجھ کر ترتیب دیتے ہیں. آپ نے پہلے سے وضع کیا ہوتا ہے کہ کیا مسائل آ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ نے انتظام کیا ہوتا ہے کہ ان مسائل سے نپٹا کیسے جائے گا. سو جو بحران آپ اپنی مرضی سے لے کر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، آپ چونکہ پہلے سے تیاری کیے ہوتے ہیں، سو انہیں سمیٹنا آپ کے لیے قدرے آسان ہے. لیکن اگر پیرنٹس بحران پیدا نہیں کرتے تو دوسری طرف پیشنٹ جو ہے یا بچے جو ہیں وہ ہر روز نئے سے نئے بحران جو ہے وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ بحران پیرنٹس کے لیے اچانک آتے ہیں، پیرنٹس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ان سے نپٹنے کے لیے، تو یوزلی پیرنٹس جو ہیں وہ بے بسی محسوس کرتے ہوئے اپنے رویوں کو بچوں کے ترتیب دیے ہوئے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے پیرنٹس جن چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں گریجولی وہ انہی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کا اختیار جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. خالی خالی پیرنٹس ہونے کی جو طاقت ہے وہ ان کے پاس ہے لیکن اختیارات نہیں ہیں. آپ کسی بھی ایسی گورنمنٹ کو کتنا کوئی اچھا کہیں گے جن کے پاس اختیار تو ہو بظاہر لیکن کوئی طاقت ان کے پاس نہ ہو ان اختیارات کو امپلیمنٹ کرنے کی یا ان اختیارات کے مطابق چلنے کی. جب کسی کے پاس پاور نہیں ہوتی تو پھر خالی خالی اختیار سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب دیکھتے ہیں کہ آئے روز دھرنے جو ہیں وہ لوگ دینے کے لیے آتے ہیں اور جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ منوانا ہوتا ہے، کوئی بات اپنی گورنمنٹ سے منوانی ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ یہ بات کلیم کرتے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے ورنہ پھر مانو ہماری بات. گورنمنٹ چونکہ پلان نہیں کرتی تو گورنمنٹ زیادہ تر ان کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے اور بے بسی اختیار کرتی ہے، اور کبھی کوئی معاہدہ سائن ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ ان کے جو مطالبے ہوتے ہیں انہیں مان رہے ہوتے ہیں. سو گریجولی جو رٹ ہے وہ گورنمنٹ کی کمزور ہوتی ہے اور پاور جو ایکچولی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے وہ عوام کے ہاتھ میں یا چند مخصوص طبقوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنی باتیں منوانے کا ہنر اسی کے تھرو بنا رہے ہیں. سو والدین بھی کسی گھر کے اندر ایک گورنمنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں اور جب والدین کو قدرت نے ایک اختیار دیا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو بہترین طریقے سے کریں اور اپنے پلان کیے ہوئے سانچے میں انہیں ڈھالنے کی طرف جائیں. سو اگر خالی اختیار ان کے پاس ہے، ایموشنل پاور جو ہے وہ بچے اپنے مطالبات منوانے کے تھرو ڈرین کرتے رہتے ہیں تو پھر پاور جو ہے وہ بچوں کے پاس چلی جاتی ہے اور اختیار خالی جو ہے وہ والدین کے پاس رہ جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہم کتنا اپنی گورنمنٹ کو اچھا کہتے ہیں جس کے پاس طاقت کوئی نہیں ہے، طاقت ہم ہی لوگوں کے پاس ہے. جب دل چاہتا ہے ہم دھرنا دے دیتے ہیں تو ہم کتنا اچھا کہتے ہیں گورنمنٹ کو کچھ جو ہماری ساری باتیں مانتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ہم بالکل بھی اچھا نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کمزور ہے، ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ بھی نہیں کرتی، گورنمنٹ وہ بھی نہیں کرتی. ایکچولی ہم رٹ ماننا پسند نہیں کرتے بحیثیت قوم. گھروں کے اندر یہ جو مسئلے بچے پیدا کرتے ہیں تو بچوں کو بھی اپنے پیرنٹس کی رٹ جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں لگتی اور وہ رٹ وہ چیز ہوتی ہے جو چیزیں ایکچولی وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں والدین انہیں کرنے سے منع کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز والدین کو اپنے تجربے کے پیش نظر یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چیزیں کرنے کی اجازت دوں گا تو وقتی طور پہ تو اس کو اچھا لگے گا، وقتی طور پہ تو وہ خوش ہوگا، لیکن آگے آنے والے سالوں میں اس کو نقصان پہنچے گا.
جیسے اگر کوئی بچہ رات کو دیر تک گھر رہنا چاہتا ہے اور پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ یہ شام کو 6 بجے گھر پہ آئے، تو اگر وہ اس رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس سے مذاکرات کریں گے تو اس کو اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن آنے والے سال جو ہیں وہ واضح کریں گے کہ اس رٹ کو ماننے میں اسی کی بھلائی تھی اور اس کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر وہ انہی رستوں پہ چلتا رہتا آ سکتی تھی، وہ ان سے وقت سے بہت پہلے بچ گیا، اور یہ صرف اسی وجہ سے بچت اس کی ممکن ہوئی کیونکہ اس نے اپنے پیرنٹس کی بات کو مانی۔ بطور والدین ہمیں اپنا اختیار اور اپنی جو طاقت ہے وہ بھی اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے، اور اس طاقت کو ہمیں اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے بچوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں منوا کر، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ زندگی میں آگے چل کر پریشانیوں کا سامنا کرنے کی بجائے ہمیں کامیابیاں سمیٹتے ہوئے نظر آئیں، جو کہ بطور والدین ہمارے خواب بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ چمکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں زندگی میں بہترین جگہوں پر نشوونما پاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اختیار کے ساتھ ساتھ ہماری طاقت بھی ہمارے پاس ہوگی اور وہ بچے اسے ڈرین نہیں کر چکے ہوں گے۔ جب ہم بحران پیدا کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے پلان کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اور بحران کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ اپنی طاقت کو واپس لینا ہے اور اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے، ان سے بات منوانے کے بعد، تاکہ آنے والے سالوں میں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں۔ صحیح۔ اچھا، میں کچھ اسپیسیفک ہونا چاہ رہی ہوں سٹینڈز کے حوالے سے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے سٹینڈز کو ڈسکس کیا تھا، جس میں آپ نے انٹروڈیوس کرایا تھا لش گرین سٹینڈز یا گرین سٹینڈز کو، اور یلو اینڈ ریڈ سٹینڈز کو بھی۔ تو گرین سٹینڈز ماننے میں تو بچے کو کوئی دقت نہیں آتی ہے، جس میں وہ آرام سے آپ کی بات مان بھی رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں یلو سٹینڈ، تو پہلے میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ تعارف کرائیں کہ یہ یلو سٹینڈ انفیکٹ ہے کیا، یعنی کیوں اس میں کوئی ڈیفیکلٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے بچے کے لیے۔ اچھا، یلو سٹینڈ سے مراد ایسی باتیں ہیں جو کہ بچہ تھوڑی مشکل سے مانتا ہے، وہ مان تو جاتا ہے لیکن تھوڑی مشکل سے مانتا ہے، اور ہر والدین کو اپنے بچوں کی جو حرکات و سکنات دیکھتے ہوئے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی باتیں وہ مانے گا اور کون سی باتیں وہ تھوڑی بحث مباحثے کے بعد مانے گا، اور کون سی باتیں ایسی ہیں جس پہ وہ کہے گا کہ یہ میں بالکل بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ یلو سٹینڈ سے مراد وہ باتیں ہیں جو وہ تھوڑی مشکل سے ماننے کی طرف جاتا ہے۔ یلو سٹینڈ جب بھی ہم لیتے ہیں تو پیشنٹ جو کرائسس پیدا کرتا ہے وہ بھی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، انہیں نپٹنا والدین کے لیے قدرے آسان ہوتا ہے، اس میں تھوڑی پریکٹس اور تھوڑے نالج کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب آپ نالج لیتے ہیں اور پریکٹس اس نالج کو کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اپنے بچوں سے ایسی باتیں منوانا قدرے آسان ہے جو آپ کے خیال میں وہ تھوڑی مشکل سے ماننے کی طرف جائے گا اور بحث و تکرار کرے گا، پہلے کہے گا یہ بڑا مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے، اس سے مجھے یہ تکلیف ہوگی، اس سے مجھے دوستوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، آپ ایکچولی میرا کانفیڈنس بلڈ نہیں کرنا چاہتے، آپ ایکچولی مجھے سمجھتے نہیں ہیں۔ تمام بچوں کا ایک فیورٹ فکرہ ہوتا ہے، آپ مجھے پیار نہیں کرتے، آپ مجھے پیار نہیں کرتے اور آپ مجھے سمجھے نہیں ہیں، یہ بچوں کا بڑا فیورٹ فکرہ ہوتا ہے۔ ریسنٹلی ایک اور فیورٹ فکرہ دیکھنے میں نظر آتا ہے جو اکثر والدین بتاتے ہیں کہ آئی ہیٹ یو، بچے اپنے والدین کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آئی ہیٹ یو، آپ بالکل بھی اچھے والدین نہیں ہیں، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ 2 سال کی عمر سے بھی بچے یہ باتیں کہتے ہیں کہ یہ ماما گندی ہیں، یہ ماما اچھی نہیں ہے، اور جو پھپھو یا دادیاں ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں اچھا پھر تمہیں ہم اچھی ماما لا کر دیں۔ ایسی باتیں آپ کو اپنے گھروں میں بڑی عام نظر آتی ہیں، گرد کی مامائیں بھی سم ٹائم بہت اچھی لگ رہی ہیں جو آپ مزاح میں لے رہے ہوتے ہیں، بٹ ایکچولی یہ بڑی سیریس بات چیت ہوتی ہے جسے بڑے سیریس نوٹ پہ لینے کی ضرورت ہے۔ بچے بڑے تواتر سے آج کل یہ 3-4 فکرے انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے، ارد گرد جو ان کے پیئر گروپس ہیں ان سے، اور وہ تواتر کے ساتھ اپنے پیرنٹس سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ مقصد یہ باتیں کرنے کا اپنے پیرنٹس کو تکلیف دینا اور انہیں ان کے جو نکات ہیں اس سے بیک آف کروانا ہے تاکہ ان کی جان چھٹے اور وہ جو اپنی من مرضیاں کرنا چاہتے ہیں گھر میں یا گھر سے باہر وہ آسانی سے کر سکے۔ یہ بیسیکلی یلو سٹینڈ کے زمرے میں آئے گا۔ صحیح، تو کیا جائے جب اتنے بحران بچہ پیدا کر رہے ہیں، آپ کو برا بھی یلو سٹینڈ میں بیسیکلی جیسے میں نے کہا کہ بچے تکلیف دہ باتیں آپ کو کریں گے، وہ آپ پہ پرسنل اٹیکس کریں گے کہ آپ نے تو مجھے کبھی وقت ہی نہیں دیا، آپ تو کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، فلاں ٹائم پہ میں گھر پہ آیا تو آپ موجود نہیں تھے اور اس دن مجھے آپ کی بڑی ضرورت تھی۔ بچے ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ہمیشہ
घरों में बच्चों को ये भी शिकायत होती है कि वालिदैन हमेशा, जब माएँ जो हैं वो हमेशा घर के कामों में ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, उनको टाइम वो कम देती हैं या उनके वो खेल कूद का ज़्यादा ख्याल नहीं करती। इसी तरीके से जब वो बातचीत करते हैं, पर्सनल अटैक्स करते हैं, तो बुनियादी तौर पे येलो स्टैंड लेते हुए पेरेंट्स को दो बातों को जहन में रखने की ज़रूरत है। नंबर 1, जब भी वो स्टैंड लें उस पे डटे रहते हैं तो उसको बार बार अच्छे अंदाज में दोहराते रहें जब तक बच्चा मान नहीं लेता। इसकी एक मिसाल आप यूं ले सकते हैं कि जैसे अगर आप KFC पे या पिज़्ज़ा हट पे फ़ोन करते हैं और होम डिलीवरी मंगवाते हैं और बाज़ औक़ात कुछ मनचले नौजवान जो हैं वो उन्हें तंग भी करते हैं और वो कहते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, सो वो उनकी बात का जवाब नहीं देते और वो अपनी बात को दोहराते हैं कि जनाब आपका ऑर्डर क्या है। वो फिर कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि क्रिकेट मैच आज कौन जीतेगा, तो वो उनकी बात को वो इग्नोर करते हैं और अपनी बात को दोहराते हैं। सो आप भी घर में जब येलो स्टैंड लेते हैं और आपका बच्चा आप पे पर्सनल अटैक करता है, आपको बुरी बुरी बातें कहता है, तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं करते, आप उनकी बातों का जवाब नहीं देते, बल्कि अच्छे अंदाज में अपनी ही बात को बार बार दोहराते हैं। बाज़-औक़ात कोई ऐसी बात होती है जिसका कोई ब्रीफ आंसर दिया जा सकता है, सो आप बहुत ब्रीफ आंसर 1-2 लफ्ज़ों में देकर साथ ही अपनी बात को दोबारा दोहरा देते हैं। और जब बार बार कोई बात किसी के जहन के ऊपर आप उसके सामने करते हुए तस्करा नजर आते हैं तो फिर उसका जहन जो है वो बात को मानता है, और जब वो देखता है कि ये अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे तो फिर वो कहता है कि अच्छा मैं मान तो जाता हूँ लेकिन मैं कोई खुश नहीं होऊंगा, देखें ये आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो आप इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि आपके बेटे को कुछ अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद आप उसके साथ अगर गपशप लगाते हैं, उसको गले लगाते हैं, तो उससे अच्छा भी महसूस करवा सकते हैं। सही। बुनियादी जिम्मेदारी आपकी अपनी रिट को इस्टेब्लिश करना है अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, ताकि जब आप दुनिया में ना हो तो वो आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद कर सकें कि आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में की जिन्होंने उनकी ज़िंदगी आप पॉजिटिवली बदल दी। सो पहली चीज़ है कि आप अपने बात को, अपने स्टैंड को बार बार उनके सामने दोहराते हैं। दूसरा बुनियादी नुक्ता है कि आप उनकी कही हुई बातों को जवाब देने नहीं बैठ जाते, आप खुद को डिफेंड करने नहीं बैठ जाते। अगर बच्चा कहता है कि आप अच्छे पेरेंट नहीं है तो अब आप ये प्रूव करने नहीं बैठ जाते कि आप अच्छे पेरेंट हैं, आपने उसके लिए ज़िंदगी में ये भी किया, आपने उसके लिए ज़िंदगी में ये भी किया, आपने बहुत सारी शादियाँ अटेंड नहीं की और आपने बेसिकली उसके लिए मेहनत की। आप बड़े वालिदैन ये भी करते हैं कि वो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाते हैं कमाने की गर्ज से, तो आप ये भी प्रूव नहीं करते कि मैं कमाने की गर्ज से बाहर तुम लोगों के लिए चला गया और मैंने तुम्हें अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और मैंने तुम्हारे ऊपर पैसा जो है वो स्पेंड किया, या मैंने तुम्हें किसी अच्छी लोकेशन में घर लेकर दिया ताकि तुम लोग जो है वो अच्छी सेल्फ एस्टीम के साथ ग्रो कर सको। सो आप अपने आप को डिफेंड नहीं करते, आप उसके किए गए हमलों का जवाब भी नहीं देते और आप अपने दिल को दुखाते भी नहीं हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे जब कहते हैं आई हेट यू तो पेरेंट्स दुख में मुब्तला हो जाते हैं कि ये इसने मुझे क्या बात कर दी है, और वो इसको अपना कोई बीइंग अ पेरेंट फेलियर कंसीडर करते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है ऐसे जुमलों को तो अपनी कामयाबी तस्वर करना चाहिए माँ बाप को कि वो अपने हिस्से का काम करने में कामयाब हो रहे हैं कि वो एक्चुअली जब आप प्लान करके करते हैं और बच्चा ऐसी बातें कर रहा हो तो आप इसको कामयाबी कंसीडर करें। लेकिन चूंकि ज्यादातर वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की जो तरबियत कर रहे होते हैं घर में, वो कोई किसी स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं होती, उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, वो एब्रप्टली एक्सटेम्पोरी कुछ चीजें होती हैं जो वो उन्हें मना करते हैं या जो वो उन्हें करने के लिए कहते हैं जरूरतन, किसी प्लानिंग के तहत नहीं, जरूरतन। और ज्यादातर वालिदैन जो अपने बच्चों की पेरेंटिंग की जिम्मेदारी लेते हैं वो रिएक्टिव होती है, और वो बच्चों को बुरी बुरी बातें भी साथ कह रहे होते हैं, वो उन्हें भी बुरा भला कह रहे होते हैं, क्योंकि जब आपको तकलीफ होती है आप डिफेंड करते हैं तो एक्चुअली आप दूसरे पे भी कुछ कीचड़ उछालने की तरफ जाते हैं। सो बतौर वालिदैन आपको इन तमाम चीजों से बाज रहना है, अच्छे अंदाज में तहम्मुल से उसकी बात सुने, और अपने जहन में आपको ये पुख्ता यकीन होना चाहिए कि ये सारी बातें करने का जो मकसद है वो बेसिकली आपको आपके स्टैंड से हटाना है। राइट नाउ जो अहम बात है वो आपके स्टैंड का उस बच्चे के ऊपर लागू करना ज़रूरी है। राइट नाउ आपका डिफेंड करना खुद को या अच्छा पेरेंट प्रूव करना अहम नहीं है। यानी अपने बीइंग अ पेरेंट अपने मूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हाथ में रखें, बजाय इसके कि बच्चे के किसी जुमले से या किसी लफ्ज़ से आप अपने मूड के ऊपर इफ़ेक्ट जो है वो लें।
اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ بیسیکلی اپنی جو جذبات ہیں انہیں بھی سنبھال کے رکھتے ہیں. آپ کے جذبات جو ہیں یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہیں, آپ کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کے جذبات سے کوئی الگ چیز ہے. مقصد ہے کہ آپ اس بچے کے ساتھ جو نیگوسیشنز کر رہے ہیں آپ اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس نیگوسیشن کے بعد جب وہ اس بات کو مان جائے گا تو بیسیکلی اسی کی زندگی میں بہتری آئے گی. پرائمری بینیفیشری وہ بچہ ہی ہے, لیکن چونکہ آپ والدین ہیں اس کو اچھی جگہ پہ دیکھ کر آپ کو بھی اچھا لگتا ہے, آپ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے, آپ بھی پرائڈ فیل کرتے ہیں, لیکن اس ساری بات چیز کا جو پرائمری بینیفیشری ہے وہ آپ کا بچہ ہے. سو آپ بیسیکلی ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کسی مقصد کے تحت اس سے یہ بات چیت کر رہے ہیں. اگر آپ کے مقاصد میں آپ کے جذبات حائل ہو جاتے ہیں تو پھر نتیجہ اس کا زیرو نکلتا ہے, کیونکہ جب آپ بحث و مباحثے میں پڑھتے ہیں, آپ ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں, آپ اس کو بھی بری بری باتیں کہتے ہیں تو ایونچولی وہ پاؤں پٹکتا ہوا اٹھ کے چلا جاتا ہے, یا آپ اس میٹنگ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تم سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں, تم تو پتہ نہیں کوئی سزا ہو ہمارے لیے, ہم پتہ نہیں کیسے اس خاندان میں تم پیدا ہوگے. یا بچہ کہتا ہے کہ آپ سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور آئندہ میں آپ کی کسی بھی بات کو نہیں سننا چاہتا, میں بالکل آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا, اور وہ پاؤں پٹکتا ہوا چلا جاتا ہے. پیرنٹس اگر اس میٹنگ کو چھوڑتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے, کہتا ہے یہی تو میں چاہتا تھا, یہی تو میں چاہتا تھا, آپ میری جان چھوڑیں تاکہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کرنے کی طرف جائیں. سو بیسیکلی بچہ یلو سٹینڈ کے نتیجے میں جب نیگوسیشنز میں آپ کے ساتھ آتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جتنی بھی بری باتیں کرتا ہے اس کا مقصد آپ کو اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹانا ہے. اور آپ جب جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور اس کو منفی طریقے سے جواب دینا شروع کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ اپنے فیلئر کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ اپنا مقصد یاد رکھتے ہیں کہ اس وقت یہ پروو کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں یا میں اچھا نہیں ہوں, اس وقت یہ پروو کرنا ضروری ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں اس سے وہ بات منوا کے اٹھوں. یلو سٹینڈ میں جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی میٹنگ میں آپ سارے مسائل کو حل کر لیں. ٹھیک, آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ کوئی ایک نقطہ ہوتا ہے. جیسے فرض کریں آپ ایک ہی میٹنگ میں سارے سٹینڈز کو نہیں لیتے, ایک وقت میں ایک سٹینڈ لیتے ہیں. لیٹس سپوز کہ ہم آج بات اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچوں سے بات کرے کہ آپ شام کو اتنے بجے گھر واپس آ جائیں گے, سو اس میٹنگ میں صرف اسی موضوع پہ ہی بات ہوگی. اگر بچہ کوئی اور بات بھی کرنا چاہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ پھر ہم کسی اس ٹاپک پہ پھر ہم کسی دن بات کر لیں گے آپس میں طے کر کے, آج میں اس چیز پہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اپنی بات کے اوپر بار بار اسے اچھے انداز میں دہرانے کی طرف. اچھا, اس میں میرے ذہن میں مسلسل ایک کوسچن آ رہا ہے جو میں چاہتی ہوں آپ سے کروں کہ ایک طرف تو ہم یہ بات پروو کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کو جس وقت نیگوسیشن کرنی ہے تو اپنے موڈ کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے ایموشنز جو ہیں وہ بیچ میں نہیں ڈالنے, ایموشنز کو کوئی سیٹ اسائڈ رکھنا ہے. دوسرا یہ بھی تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بچے کے موڈ کی رسپانسبلٹی بھی ہم خود نہ اٹھائیں, کیونکہ بعض اوقات پیرنٹس کو یہ بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے سٹینڈ لینے کی وجہ سے اس کا موڈ کافی اپسیٹ ہو گیا ہے. ایسے پیرنٹس کو بھی کچھ ایڈوائس کریں. دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ بطور والدین ہماری ذمہ داری بچوں کی تربیت کرنا ہے, ان کی تعلیم میں حصہ ڈالنا اور ان کی اچھے انداز سے تربیت کرنا, انہیں کچھ نہ کچھ ویلیوز سکھانے کی طرف جانا, انہیں سوسائٹی کے جو نارمز ہیں ان کو ایکسیپٹ کروانے کی طرف جانا, اور جو ہماری فیملی کے نارمز ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کروانے کی طرف جانا, اور اس کو یہ بتانا کہ وہ ان نارمز کو نہ صرف ایکسیپٹ کرے بلکہ ان کی رسپیکٹ بھی کرے. لیکن ہم والدین جب بھی کوئی بات اپنے بچوں سے کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی اس کی شکل دیکھ کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنی پسند آئے گی اتنی کر لیتے ہیں. جہاں سے اس کی جو تھوڑے چہرے کے تاثرات بدلنا شروع کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یا بعض اوقات ہم غصے میں آ کے ہی ہمیشہ بات چیت کرنے, جب بھی ہمیں کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو ہم فوراً اس کو بٹھا لیتے ہیں. وہ گھر سے باہر جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تم بالکل گھر سے باہر نہیں نکلو گے, تم ہمیشہ لیٹ آتے ہو, تم ہمیشہ یہ کرتے ہو, تمہیں بالکل وقت کی کوئی قدر نہیں ہے, تم انتہائی غیر ذمہ دار ہو. سو ایسی باتیں کرنے سے ہم بیسیکلی بچوں کو اوفینڈ کرتے ہیں. بچوں سے جب بھی بات کریں تو خاص طور پہ آپ کا اگر 15 سالہ بچہ ہے, 14 سالہ بچہ ہے, 16 سالہ بچہ ہے, یا اس سے آگے کی ایج میں جب بھی آپ بات کریں تو آپ ہمیشہ بچوں کو یہ میسج دیں کہ آپ بطور والدین سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہے. جب ہم خود ہی کسی کو غیر ذمہ دار کہتے رہتے ہیں تو آگے سے رسپانس کیا آئے گا؟ بالکل توقع ہی پھر اس سے آپ کو وہی رکھنی. اور ساتھ میں پیرنٹس یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم پہلے بھی ایسے نکمے تھے اور آگے بھی ہمیں تم سے کوئی اچھی توقع نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب توقع ہی نہیں ہے تو پھر میں اتنا تردد کس کے لیے کروں, پھر میں جیسا ہوں
वैसे की बुनियाद पे मैं ठीक ही हूँ। सो जब भी बातचीत करें हमेशा अपने बच्चों को अच्छे मैसेजेस दें, उनसे बात करें तो कहें कि मुझे पता है आप उम्र के इस हिस्से में हैं जहाँ पे आप जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ये जिम्मेदारी उठाने की तरफ जाएं। और फिर आप उससे बातचीत करने के दौरान ये भी पूछें कि आपको क्या लगता है कि ये जिम्मेदारी उठाने में कोई मुश्किल आपको पेश आ सकती है, लेट्स प्रोव दैट डिफ़िकल्टी। आप उसको प्रोव करते हैं कि उसको ये काम करने में क्या डिफ़िकल्टी आएगी, और अगर वो बताता है कि मुझे ये डिफ़िकल्टी आ सकती है तो आप उसे कहते हैं कि ए सोल्यूशन इसका ये है, अगर ये भी फर्ज करो नाकाम हो गया तो बी सोल्यूशन उसका ये है। फिर आप कोई टाइम लाइन तय कर लेते हैं कि जो काम आप उसे बता रहे हैं कि वो करे वो कितने अरसे में करे। कोई टाइमलाइन है, कोई स्पेसिफिक ओकेजन है, कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे आप चाहते हैं कि वो उस जिम्मेदारी को परफॉर्म करे। सो ये सारी बातचीत करने के बाद आप उठते हैं और आप फिर भी कहते हैं कि जब भी कोई डिफिकल्टी हुई आपने मेरे पास आके मुझसे पूछ लेना है। लेकिन आप फिर उसके पीछे पड़े नहीं रहते कि तुमने काम वो किया कि नहीं, तुमने वो काम किया कि नहीं। जब डेडलाइन खत्म होती है तो तब आप पहली दफा उससे पूछते हैं कि बेटा आपने ये काम नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक। सो आप बच्चों के साथ बड़ा संभाल के बातचीत करते हैं, खास तौर पर नौजवान बच्चों के साथ और ऐसे बच्चों के साथ जो नशे के मरीज भी होते हैं। हमेशा पहले तोलें और फिर बोलने की पॉलिसी को अपनाएं। जो भी आपके मुंह में आता है गुस्से में जज्बात में आके कभी उनसे बात ना करें। जो काम वो राइट नाउ कर रहे हैं अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो दरगुजर करें, सोचें समझें, प्लान करें कि इस रवैये को आप कैसे ख़त्म करने जा सकते हैं, और साथ में अपने जो घर वाले बाकी अफराद हैं उनसे भी ताउन लें और मिल के उसके साथ बात करें। सही। आपका अकेला बच्चा है, अगर आप 1 to 1 उससे बात करते हैं तो जैसे 15-16 साल के बच्चे के साथ भी अगर आप बात करें तो अगर आप 2 लोग यानी वालिद और वालिदा दोनों मिलके बात करते हैं तो आपकी एक अददी ताकत भी उसके ऊपर असर रखती है। एक बंदे से 2 लोग या 3 लोग जब जाते हैं बात करने के लिए अपने किसी तय करदा वक्त के ऊपर, अपने तय करदा एजेंडे के ऊपर, और जब आप जाके दरवाज़ा नॉक करते हैं और कहते हैं कि बेटा हमने आपसे बात करनी है और हम बात करने आए हैं, तो वो कहेगा कि आए बैठे बात करें। अब वो शशोपंज में है कि ये पता नहीं क्या बात करने आए हैं, और आप जब अपने तय करदा असूलों के ऊपर जो आपका स्टैंड है येलो उसके ऊपर आप बात करते हैं तो चूंकि उसकी तैयारी नहीं होती, ये उसके लिए कोई अब्रप्ट इंसिडेंट है, वो तैयारी के बगैर है, सो वो जल्दी आपकी बात मानने की तरफ जाएगा। एक तो आपको तैयारी का एज है, दूसरा आपको नंबर्स का एज है कि आप तादाद में भी उससे ज्यादा है। तीसरा आपने ये भी प्लान किया हुआ है कि वो क्या बातें मतवक्को तौर पर कह सकता है जो उस स्टैंड से आपको हटाने वाली हो। सो आप इन सारी चीजों को राइट डाउन करते हैं किसी नोटबुक में, और जितने भी अफराद शामिल होना चाहते हैं उस मीटिंग में वो सारे मिलकर तय करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या बातें वो कर सकता है। उन बातों के जवाब आप तैयार करते हैं और फिर आप उसको मिलने के लिए जाते हैं और उससे बात करते हैं कि ये रवैया आपके अंदर हमें नजर आ रहा है, हम चाहते हैं कि आप इस रवैये के ऊपर काम करें और आप ये काम करें। आप वो उसे गाइड भी करना आपका काम है। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ये तो बताते हैं कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि दुरुस्त क्या है जो वो चाहते हैं और वो उसको करे कैसे। हम एज्यूम कर लेते हैं समहाउ बतौर वालिदैन कि ये बच्चा जो ऊपर आया है दुनिया में तो इसको पहले ही हर चीज पता है कि इसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जबकि बच्चों को पता नहीं होता। आप चूंकि उम्र में बड़े होते हैं उनसे, आप तजर्बे में बड़े होते हैं, आपने इस दुनिया में दिन ज्यादा गुजारे होते हैं उनसे, सो आप ज्यादा बेहतर उन्हें गाइड भी कर सकते हैं। सो जब भी कोई रवैया आपको लगे कि ये डिस्ट्रक्टिव है तो आप उसे बताएं कि प्रोडक्टिव रवैया क्या होता है, और साथ में गाइड भी करें कि वो उसको कैसे अडॉप्ट करने की तरफ जा सकता है। फिर उसको ऑफर भी करें कि अगर उसे कोई डिफिकल्टी हो तो वह आपसे मदद लेने की तरफ आ सकता है। सो ये येलो स्टैंड खास तौर पे अगर हमने डेवलप करने हैं तो ये हमें चंद चीजें जो है मद्देनजर रखना पड़ेगी। और ऑब्वियसली आपने येलो स्टैंड्स को इतने अच्छे तरीके से डील करना सिखाया है। रेड स्टैंड्स की तरफ हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, और नाजरीन ब्रेक के बाद तैयार रहेगा कि हम आपको रेड स्टैंड्स के हवाले से भी इसी तरह के टिप्स देंगे। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि येलो स्टैंड्स क्या होते हैं, और जब येलो स्टैंड लिए जाते हैं तो उसके नतीजे में जो तूफ़ान आते हैं उन तूफ़ानों को किस तरह समेटा जाता है। सो मैडम मैं अपनी बात को जारी रखूंगी और आपसे ये सवाल करूंगी कि कितने इकसाम के येलो स्टैंड्स जो हैं होते हैं, या उनसे जो बहरान होते हैं वो किस किस किस्म के होते हैं। देखें जैसे मैंने पहले भी
तज़करा किया कि जो येलो स्टैंड्स हैं बुनियादी तौर पर ये वो बातें हैं जो बच्चे कदरे मुश्किल से मानते हैं। हम कोई स्टैंडर्ड इसका मुतय्यन नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी एक पेरेंट के लिए जो बातें मानना कदरे मुश्किल है वो दूसरों के लिए थोड़ा आसान हो। वो कहेंगे ये बच्चा हमारी ये वाली बातें, तो मैं अगर उसे कहूँगी कि तुम फलां टाइम पे घर आओ तो वो मान जाएगा। सो ये आपने अगर मैं ये कहूँ कि स्टैंड्स वेरी करते हैं फैमिली टू फैमिली, और जो बच्चा है हर बच्चे के ऊपर स्टैंड जो है वो वेरी करेंगे। सो आपने अपने बच्चे के मुताबिक देखना है कि इसके लिए येलो स्टैंड जो हैं वो कौन से हो सकते हैं। यूजुअली जो येलो स्टैंड्स देखने में नज़र आते हैं टीन एजर्स के अंदर या ऐसे बच्चों के अंदर जो कि नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो उनमें देर से घर आना जो है ये भी एक प्रॉब्लम होता है। सो वालिदैन ये स्टैंड यूजुअली लेते हुए नज़र आते हैं कि वो 8 बजे घर आ जाया करेंगे या वो 6 बजे घर जो है वो आ जाया करेंगे। उसके बाद जो है उन्हें लेट आने की इजाज़त नहीं होगी। अगर आएंगे तो फिर कोई ना कोई निगोशिएशंस जो हैं वो उनके साथ चलेंगी। या जो लोग इससे भी ज़्यादा लेट आने की तरफ आते हैं तो यूजुअली पेरेंट्स स्टैंड लेते हैं कि वो 9 बजे के बाद अगर घर आएंगे तो घर का दरवाज़ा फिर नहीं खुलेगा। 9 बजे के बाद घर आएंगे, या फिर ये हो सकता है कि बच्चे यूजुअली टीनेजर जो हैं वो लेट घर आते हैं, खाना फैमिली के साथ नहीं खाते, तो फैमिली उन्हें कहती है कि अगर आप फैमिली के साथ खाना नहीं खाएंगे तो फिर खाना आपको गर्म नहीं मिलेगा, फिर आपको ठंडा ही खाना पड़ेगा। इसी तरीके से ये बच्चे जो हैं ये सुबह लेट उठने की तरफ भी जाते हैं। स्कूल में अगर हैं तो स्कूल की क्लासेस जो हैं वो छोड़ने की तरफ जाएंगे, छुट्टी की तरफ ज़्यादा इनका रुझान होगा। सो पेरेंट्स इनके साथ ये भी तय करते हैं कि सुबह उठने का भी कोई टाइम जो मुकर्रर करेंगे और सुबह उठने की तरफ भी जाएंगे। पेरेंट्स इस पे भी स्टैंड लेने की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा इनके जो बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, बाज़-औक़ात अगर भी पेरेंट आपको वो अच्छे नहीं लगते, आपको वो कुछ ऑब्नॉक्शियस से लगते हैं, आपको लगता है कि ये अच्छा इन्फ्लुएंस अपने आपके बच्चे के लिए नहीं है, तो अब तब भी बच्चों के साथ नेगोशिएशंस करते हैं और कहते हैं कि आप इन फ्रेंड्स को छोड़ देंगे और आप कोई बेहतर फ्रेंड्स चूज़ करने की तरफ जाएंगे। सो ये बातें यूजुअली जो ऐसी हैं जो कि येलो स्टैंड के ज़ुमरे में आती हैं। सही है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे वो बिग नोज़ या रेड स्टैंड्स के बारे में क्वेश्चन करूं, बल्कि मेरी भी एक राय ये है कि जैसे कि येलो स्टैंड्स के ऊपर इतना अच्छा आपने हमें गाइड किया, तो मैं चाहती हूँ कि रेड स्टैंड्स को भी हम इतनी ही अहमियत दें, क्योंकि वो तो फिर अल्टीमेट गोल तो माँ बाप का वही होता है कि वो किसी बड़े गलत चीज़ से बच्चों को बचाना चाह रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हम एक पूरा प्रोग्राम तरतीब देंगे जिसमें हम रेड स्टैंड्स के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे व्यूवर्स के हैं, मैं उनमें से भी चाहूँगी कि कुछ सवाल करूँ और कुछ सवालों का जवाब जो है वो अगले प्रोग्राम में आपसे लिया जाए। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं जो सभी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं। तो एक आध क्वेश्चन मैं लूँगी जो कि व्यूवर्स की तरफ से, जिसमें से एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होते हैं कि घरों में अमूमन हमारे तो कल्चर का ख़ास तौर पे ये एक हिस्सा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही स्टे होता है सबका। तो घर में जब नाना नानी दादा दादी होते हैं तो वो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लाड करते हैं, और बच्चे की हर ऐसी बात को मान लिया जाता है जहाँ पर जिन बातों के ऊपर माँ बाप कोई ना कोई स्टैंड ले सकते हों। ऐसे में माँ बाप काफ़ी डीवैल्यू महसूस करते हैं कि हमारी बात तो ये मानता ही नहीं है, और अगर हम इसके ऊपर कोई सख्ती करने पे आते हैं तो दादा आ जाते हैं या दादी आ जाती हैं जो इसे बचा लेते हैं। तो ऐसे में माँ बाप क्या करें? आप ये सुन के बड़ी हैरान होंगी कि ये जो मसला आप बयान कर रही हैं ये पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक तमाम ही वालिदैन का मसला है। अच्छा। और यूजुअली फैमिली सिस्टम, चाहे हमारा जॉइंट फैमिली में हम रहते हों या हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहते हों, तो यही मसला दरपेश होता है कि जब भी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में जाते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स अगर घर में हैं तो यूजुअली वो बच्चों को ऐसी बातों से रेस्क्यू करते रहते हैं जो बच्चे मानना नहीं चाहते, और वो रोती बसूरती सूरतें बनाकर अपने दादा या दादी या नाना या नानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो मामा क्या कर रही है। सो उन्हें कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उस मुश्किल में उन्हें रेस्क्यू कर सके। और ग्रैंड पेरेंट्स के चूंकि जज्बात अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने आम तौर पर अपने बच्चों से भी ज़्यादा बढ़ के वो उन्हें देखते हैं। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि छोटा सा बच्चा
یا کوئی پری ٹین میں اگر بچہ ہے تو وہ روتا ہو یا اس سے کوئی چیز کرنا پسند نہ ہو تو وہ کہتے ہیں اس پہ دباؤ مت ڈالیں, کوئی بات نہیں, بڑا ہو کر لے گا, بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ چیخنا چلانا انہوں نے شروع کر دیا ہے یا وہ بات نہیں مانتے تو یہ بچے بڑے ہو کر ٹھیک نہیں ہوں گے. جتنا وقت گزرتا جاتا ہے جو چیز جیسی ہوتی ہے وہ زیادہ ہی ہوتی ہے, وہ چیز بھی بڑی ہوتی جاتی ہے. سو اگر آپ کے بچوں کے رویے ابھی ڈسٹرکٹیو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے ہونے پر یہ اور زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوں گے. چھوٹی عمر میں ہی اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو وہ زیادہ بیسٹ پالیسی ہے. اچھا, اس میں ایک امریکن ایکٹریس ہیں جن کی ایک کتاب بڑی زبردست ہے جس کا نام ہے ہاؤ, اس کا نام یہ ہے بیسیکلی کہ مجھے بریٹ بچہ جو ہے وہ بڑا نہیں کرنا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریز اے بریٹ کڈ. سو یہ ایک امریکن ایکٹریس اور ساتھ میں ایک ایسی خاتون نے جو کہ چائلڈ سائیکولوجسٹ تھیں اور بچوں کے حوالے سے کافی زیادہ ان کا کام تھا, انہوں نے مل کر لکھی اور انہوں نے یہ ایکسپلین کیا اس کتاب کے اندر کہ اگر آپ کے بچے آپ کے پیرنٹس کے گھر جاتے ہیں یا وہ گھر میں ہیں تو ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ رول بتا دیں کہ اگر دادا یا دادی ان کو کچھ کہتے ہیں یا اپنے گھر میں ہیں وہ انہیں چاکلیٹ زیادہ دیتے ہیں, پیسے خرچ کرنے کے لیے زیادہ دے دیتے ہیں تو وہ انہی کے مطابق چلیں. لیکن جیسے وہ آپ کے سامنے آئے گا تو جو رولز آپ نے طے کیے ہیں وہ رولز اس نے ماننا ضرور ہیں. سو اس سے ہوا کیا کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں کبھی کبھار اگر اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں تو انہیں کہیں کہ وہ انہی کے مطابق چلیں, لیکن جب وہ ان کے سامنے آئیں گے تو جو بات وہ کر رہے ہیں وہ بات انہیں ہر صورت ماننی ہی ماننی ہے. ایسے میں اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے کنفیوز بھی ہوں گے کہ پیرنٹس تو یہ کہہ رہے ہیں اور جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ کچھ اور کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں تم دیر سے اٹھ جانا, تمہاری اماں تو ایسی کہتی رہتی ہے, اور پیرنٹ ادھر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹائم کے اوپر اٹھنا ہے. تو ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی سی جو سٹریس ہے بچے کو خود ہی ڈیل کرنے دیں, اس میں آپ زیادہ فکر میں نہ پڑیں کہ آپ کا بچہ کنفیوز ہوگا اور گھر میں ایک ہی رول ہونا چاہیے جو سب اپلائی کر رہے ہوں, کوئی بات نہیں, لیکن یہ طے شدہ اصول ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے جب بچہ ہوگا آپ نے پھر جو رول متعین کرے ہیں وہ انہیں فالو کرے گا. صحیح, کیونکہ پریکٹیکل لائف میں تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دو رولز فالو کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے لیکن بطور والدین آپ کے طے شدہ چیزیں کیا ہیں یہ زیادہ اہم ہے. اگر کبھی کبھار تھوڑی بہت اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں اور بچہ سٹریس میں بھی اگر آتا ہے کہ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, کیا وہ ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں, تو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اتنی سی سٹریس سے اتنے سے کانفلکٹ سے آپ کے بچے کو خود ہی ڈیل کرنے دیں, وہ اس قابل ہے. صحیح, یعنی میں یہ سمجھوں کہ اگر گھر میں بھی گرینڈ پیرنٹس ہیں اور وہ انفلوئنس بھی رکھتے ہیں, ایسے موقع پہ بھی ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے لیے کوئی اسٹریٹجی اپنے اصول کچھ طے کر لیں کہ آپ کے سامنے جب بچہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. اور چونکہ بچے آپ پہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے گرینڈ پیرنٹس کی نسبت تو پھر وہ آپ کی بات کو بھی ماننے کی طرف آتے ہیں. لیکن بعض اوقات میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ گرینڈ پیرنٹس اگر بچوں کو سنبھالتے ہیں, خاص طور پہ گھروں میں جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس پہ تو قبضات جمانے کی طرف گرینڈ پیرنٹس کا رجحان میں نے دیکھا ہے, وہ خود ہی سلا رہے ہوتے ہیں, اگر ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اسے لک آفٹر کر سکتے ہیں تو وہ لک آفٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو ایسے میں مائیں بالکل ہی ان بچوں کا دھیان چھوڑ دیتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ کچھ بھی کر رہا ہے دادی کے پاس ہے, رو رہا ہے تو دادی سنبھالے گی, کھانا نہیں کھایا تو دادی سنبھالے گی. تو جب بھی آپ اپنا بچہ کسی کو فل ٹائم دے دیتے ہیں اور اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو یہ کوئی صحیح اسٹریٹجی نہیں ہے. کھانے پینے کی ذمہ داری آپ کو اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے اور اس سے آپ کی جو ساس ہیں انہیں بھی تھوڑا ریلیف ملے گا. اسی طریقے سے اس کو جو باتھ روم لے کر جانے کی ذمہ داری, نہلانے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ آپ کے بچے کا آپ کے ساتھ کنیکشن بلڈ رہے. جب ہر ضرورت اس کی دادی نے ہی پوری کرنی ہے تو پھر وہ آپ پہ کیوں ڈیپینڈ کرے گا. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دادی نے ہمیشہ نہیں اس کی زندگی میں رہنا. ایسے میں جب دادیاں فوت ہو جاتی ہیں یا گرینڈ پیرنٹ فوت ہو جاتے ہیں تو بچے کافی زیادہ کانفلکٹ کا شکار رہتے ہیں, آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ انہوں نے کوئی کنیکشن بلڈ نہیں کیا ہوتا. جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بندہ جلدی اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے. عام طور پر زیادہ تر ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ 8 سال کے, 6 سال کے, 4 سال کے, 10 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے گرینڈ پیرنٹس اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. بڑے ہی کم خوش نصیب بچے ایسے ہوتے ہیں
جو کہ اپنی نوجوانی میں بھی اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، یا ان کی شادیاں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں تو گرینڈ پیرنٹس ان کو دستیاب ہوتے ہیں. سو آپ کو پرو ایکٹیولی چلنے کی ضرورت ہے کہ وہ جتنا اپنی دادی کے ساتھ اٹیچ رہے اچھی بات ہے، لیکن اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری اگر ماں جو ہے وہ خود سنبھالے گی تو پھر بعد میں بھی اسے تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ انہی بنیادی ضرورتوں کے اوپر تو ماں نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور بچہ بھی انہی ضرورتوں کے لیے ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، ایک فرحین اشفاق صاحبہ نے ایک اور کوسچن پوچھا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرا 7 سال کا بچہ ہے جو کہ میرا ایک لفظ نہیں سنتا، اب میں کیا کروں؟ اللہ کی شان ہے. میں اگر اس فکرے کو درست کر لوں اور میں یہ کہوں کہ آپ کا 7 سال کا بچہ ہے جس سے آپ کوئی بھی بات نہیں منوا سکتی، تو یہ زیادہ آئی تھنک اپروپریٹ ہوگا. بیسیکلی ہمیں بطور والدین یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر اتنی اہلیت ہے کہ ہم اپنے بچے سے اپنی باتیں منوا سکیں. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ 7 سال کا بچہ جو ہے وہ بات نہیں مانتا. یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ میرے اندر بینگ اے مدر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ میں اپنے 7 سال کے بچے سے بات منوا سکوں. اگر اہلیت نہیں ہے تو اس بات کے اوپر الجھنے کی اپنے ساتھ ضرورت نہیں، انائے ہونے کی ضرورت نہیں، فیلئر سمجھنے کی ضرورت نہیں. آپ سیکھ لیں کہ آپ اپنے 7 سال کے بچے سے کیسے باتیں منوانے کی اہلیت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں گے، اور رستہ اس کا گرین سٹینڈ سے ہی شروع ہوگا کہ آپ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کے خیال میں وہ مان لے گا اس کو کہنا شروع کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ بیٹا کچن میں سے مجھے گلاس لا کر دو، تو وہ نہ لا کر دے، لیکن اگر سامنے گلاس پڑا ہے اور آپ کہتی ہیں بیٹا جی مجھے اٹھا کے پکڑا دو، تو ہو سکتا ہے وہ چیزیں کرنے کی طرف جائیں. سو جو باتیں وہ مانتا ہے اس سے سفر شروع کریں. درمیان میں لش گرین سٹینڈ کا کچھ بلینڈ شامل کریں کہ وہ باتیں بھی منوائیں جو اس کو کرنا بڑی پسند ہیں، جو اس کی پسند کی ہیں، لیکن آپ اپنے کہنے کے بعد اسے ماننے کی طرف، منوانے کی طرف جائیں. سو اپنے اندر اہلیت پیدا کریں. صحیح، بہت ہی اچھا آپ نے ٹپ دیا. سائرہ رضوی صاحبہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہیں. یہ بڑی ایک کانفلکٹ سچویشن کا سامنا کر رہی ہیں جس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ چیزیں مائیں کہتی ہیں کہ یہ چیزیں نہیں کرنی اور پروہیبٹڈ ہیں، اور باپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں کرنی ہیں. تو ایسے میں پھر کیا کیا جائے جب ماں باپ دونوں ہی ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ اچھا، ایسے میں جب بھی ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اصول یہی ہے کہ دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ کسی ایک پیج پہ آ جائیں اور وہ پہلے سے طے کر لیں کہ وہ اپنے بچے کو کن پیرائے کے اوپر جو ہے وہ پالنے کی طرف جائیں گے. کون سے بنیادی چیزیں ہیں جو کہ وہ اپنے بچے کے اندر بلڈ کرنا چاہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. سو کچھ اصول وضع کر لیں اور پھر دونوں مل کے ان اصولوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن یوزلی والدین آپس میں ان چیزوں پہ بات چیت نہیں کرتے کہ جب بچے ہوں گے تو ہم انہیں کیسے پروان چڑھائیں گے. وہ جب بھی اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہے اور کسی بچے کی کسی گھر میں آمد ہے تو زیادہ تر وہاں پہ یہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے کاٹ کیسی آنی چاہیے، اس کے لیے سردیوں کے کپڑے کیسے ہمیں خریدنے ہیں، اس کے شوز ہونے چاہیے. سو ہم ایسی باتوں کی طرف دھیان زیادہ دیتے ہیں جو کہ نان ایشوز ہیں. آپ کا بچہ چھوٹا ہے، وہ کوئی بھی کپڑے آپ اسے پہنا دیں گے وہ بالکل بھی مائنڈ نہیں کرے گا، لیکن ہم ان کے کپڑے چوز کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم چوز کر کے اور اکٹھی کرتے ہیں ان کے آنے سے پہلے. لیکن ہم چند اصول وضع نہیں کرتے کہ جب وہ اس دنیا میں آ جائے گا تو ہم نے کن اصولوں کے اوپر اس کو پروان چڑھانا ہے. سو مین ایشو کے اوپر کام کریں. دونوں پیرنٹ مل کے آپس میں طے کر سکتے ہیں. اگر آپ کے بچے 4 سال کے ہیں یا پری ٹینز میں ہیں یا ایون ٹینز میں بھی ہیں تو آپ دونوں مل کے طے کر سکتے ہیں کہ کن اصولوں پہ آپ نے اپنے بچوں کو پروان چڑھانا ہے اور پھر ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو رول پلے کریں. سپورٹیو رول سے مراد یہ ہے کہ اگر فرض کریں ماں کوئی بات کہتی ہے اور فادر جو ہے وہ اس بات سے متفق نہیں بھی ہے تو اپنے بچے کے سامنے کبھی بھی بیوی کی بات کو نگیٹ مت کریں. انہیں کہیں کہ جو ماں کہہ رہی ہے اس کو کرو، ٹھیک. اور بعد میں جب آپ دونوں موجود ہوں، جو پیرنٹس ہیں دونوں موجود ہوں، تو آپ اظہار کر سکتے ہیں جو آپ کی ریزرویشن ہے ان کا، اور آپ کی جو وائف ہے وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ کوئی بات انہوں نے کیوں کہی تھی، اس کا مقصد کیا تھا. سو ہو سکتا ہے آپ اس پہ بعد میں ایگری کر جائیں، لیکن بچے کو ہمیشہ یہ میسج دیں کہ آپ دونوں ایک ہیں، آپ کا ایک کا ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. بالکل. اچھا، اور بھی بہت سارے سوال ہیں مگر چونکہ وقت کم ہے میں چاہوں گی کہ ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کا بھی موقع ان کو دیا جائے.
سو سر سلطانی آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں؟ تھینک یو. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ جو اسٹینڈ ڈسکس ہوئے پیرنٹ کے حوالے سے ڈسکس ہوئے کہ بچوں کے لیے یہ اسٹینڈ لینے چاہیے، لیکن ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ جو اسٹینڈ پیرنٹس لے رہے وہ بچوں کے بھلے کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو یہ کویشچن ہے، اور دوسرے اس کا ایگزامپل لیتے ہیں کہ موسٹلی پیرنٹس اسٹینڈ لیتے ہیں جب کوئی بھی ان کی بیٹی یا بیٹا اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتا ہو، تو ان کے لیے وہ بہت سارے اسٹینڈ لے لیتے ہیں، ریڈ اسٹینڈ، ایون کی بہت ریسٹرکٹ سچویشن بن جاتی ہے. ایسی صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس اکثر لوگ اس حوالے سے رائے لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ میں ان کو کیا رائے دے سکتا ہوں کہ کیونکہ بہت سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے، اگر کوئی بھی رائے دیتے ہیں تو وہ کیا وہ اپنی مرضی سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. لیکن سائنس بڑے آرام سے بڑے واضح اصول وضع کرتی ہے. سٹینڈز کے حوالے سے ایک جو بنیادی پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی جو بات آپ منوانا چاہتے ہیں اپنے بچے سے اور جس پہ آپ سٹینڈ لیتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ قانون کے منافی نہ ہو. آپ اپنے بچے سے کوئی ایسی بات نہیں منوانے کی طرف جائیں گے جو قانون جس کی قانون نفی کرتا ہو. جیسے آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ریڈ بتی کو کراس کر لیا کرو کیونکہ دیر ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ خود بھی اپنے بچے کے سامنے ریڈ بتی کراس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ بیسیکلی اسے ایک غلط ٹریننگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. سو ریڈ بتی کراس کرنا اگر قانون کے منافی ہے تو آپ اس بات پہ سٹینڈ لے سکتے ہیں کہ وہ ریڈ بتی جب بھی ہوگی تو اس کے اوپر وہ کھڑا ہوگا، انتظار کرے گا، اور جب لائٹ گرین ہوگی تو تب بھی وہ گاڑی چلانے کی طرف جائے گا. سو آپ کا سٹینڈ جو ہے وہ قانون کے منافی نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2، آپ کا سٹینڈ جو ہے وہ اخلاقی قدروں کے منافی بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک عام روایت آپ کو اپنے گھروں میں نظر آئے گی کہ باہر کوئی پوچھنے آپ کے پیرنٹ کو آتا ہے جو کہ اپوائنٹمنٹ کے بغیر آتا ہے یا ٹیلی فون کیے بغیر آتا ہے، تو گھروں میں بچے جو ہوتے ہیں بڑے انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا جا کے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. سو یہ جو آپ کی بات ہے یہ اخلاقی قدروں کے منافی ہے. آپ اپنے بچے کو بتا رہے ہیں کہ غلط بیانی کرنا ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہی بچہ آپ کے ساتھ غلط بیانی کرتا ہے تو آپ کو انتہائی برا لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بولنا بری بات ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن سے یہی سیکھا ہے کہ ایسا کرنا اپنی کسی ضرورت کے تحت درست ہوتا ہے. سو آپ کا کوئی بھی سٹینڈ ایسا نہیں ہوگا جو کہ اخلاقی قدروں کے منافی ہو. تیسری چیز، آپ کوئی بھی ایسی بات اپنے بچے سے نہیں منوا سکتے جو ریلیجن وائز بھی غلط ہو. جس کی اجازت آپ کا ریلیجن دیتا ہے آپ اس کے منافی نہیں چل سکتے. شادی کا حق جو ہے وہ آپ کا ریلیجن ہر بچے اور بچی کو اپنی پسند کی اجازت دیتا ہے. سو آپ اگر اس کے ساتھ یہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ تم شادی کرو، فلاں کے ساتھ تم شادی نہیں کرو، تو یہ بیسیکلی سٹینڈز کی روح کے منافی چیز ہے. سو جس چیز کی اجازت آپ کا ریلیجن دیتا ہے آپ اس کے اوپر سٹینڈ جو ہے وہ نہیں اپناتے. یہ الگ بات ہے کہ فرض کریں آپ کی بچی کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جو کہ ڈرگز میں انوالو ہے یا جو کوئی کام نہیں کرتا، جو غیر ذمہ دار ہے، تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ نیگوسیشنز کرتے ہیں کہ بیٹا یہ چیزیں ہیں جو کہ درست نہیں ہیں، آگے چل کے سے نقصان ہو سکتا ہے. سو ہم اس طرف اپنی رائے جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم انکار کی طرف جا سکیں. لیکن آپ رائٹ اوے یہ نہیں کہتے کہ تم غلط ہو، ہمیں بطور والدین بالکل ٹھیک پتہ ہے اور تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ اور تم انتہائی خود بھی غیر ذمہ دار ہو، تمہیں ایسے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سو آپ جس بھی ریلیجن پہ بلیو کرتے ہیں اس ریلیجن کے جو بھی قوانین ہیں اس کی روح سے اگر کوئی بھی چیز آپ کے بچے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ اپنی ریزرویشنز کا اظہار ضرور کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً آپ کے پاس کوئی اتھینٹک انفارمیشن ہے تو وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص کھلی آنکھوں کے ساتھ گڑھے میں نہیں گرنا چاہتا. آپ کے بچے اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس میں آگے چل کے آپ کو لگتا ہے کہ نقصان ہوگا تو پھر آپ ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں یا آپ اتھینٹک انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی بچی کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جو اچھے جاب پہ ہے، وہ رسپانسیبل ہے، اس کی ریپوٹیشن جو ہے ارد گرد اچھی ہے، تو پھر آپ کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ محض اس بات پہ کہ آپ سے نہیں پوچھا، آپ نے وہ لڑکا پسند نہیں کیا اور بچی نے کیا ہے تو آپ اس کی شادی نہ کریں اس جگہ پہ کہ یہ اس کی پسند کی کوئی شادی ہے. تو ایسی چیزوں پہ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں کہ آپ ہی کی مرضی لاگو ہونی چاہیے. اصل جو مقصد ہے سٹینڈز کو اپنانے کا وہ آپ کے بچوں کی زندگیاں سنوارنے کا ہے. سو اگر کوئی بچہ
20 سال کا, 22 سال کا, 23 سال کی کوئی بچی ہے اور وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلے پریویسلی بھی لیتی ہوئی نظر آتی ہے, تو آپ ان کے فیصلوں پہ اعتماد بھی کر سکتے ہیں. سو اسلام کے منافی بھی کوئی سٹینڈ آپ نہیں لیں گے. سو یہ چند باتیں ہیں, اگر ہم اس کے اوپر توجہ دیں تو پھر زندگیاں ہماری بھی آسان ہوتی ہیں اور ہمارے بچوں کی بھی آسان ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے چوتھی چیز جو اہم ہے سٹینڈ لیتے ہوئے, کہ جس معاشرے کا آپ حصہ ہیں اس معاشرے کے جو نارمز ہیں ان کے خلاف بھی آپ نہیں جائیں گے, ان کے خلاف بھی آپ کوئی سٹینڈ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں لیں گے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں, تو ہمارے ہاں رات کو پیرنٹس جو ہیں وہ 10 بجے بھی کام سے واپس آ رہے ہوتے ہیں, 9 بجے بھی واپس آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنے بچوں کے لیے اصول طے کرتے ہیں کہ چونکہ ہماری کوئی پروفیشنل ذمہ داری ہے ہم لیٹ آتے ہیں, لیکن اگر آپ خود ہی رات کو 2 بجے تک انہیں باہر لے کر جاتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, نائٹ آؤٹس میں آپ بلیو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ باہر بھیج دیتے ہیں انہیں سلیپ اوور کے لیے بھی, تو پھر یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی سوسائٹی ہو سکتا ہے اتنی اچھی نظروں سے نہ دیکھتی ہو. سو آپ اپنی جو سوسائٹی کی یا معاشرے کی جو قدریں ہیں آپ اس کے بھی منافی چیزوں کو طے کرنے کی طرف نہیں جاتے. یہ 4 اصولوں کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی بات آپ اپنے بچوں سے منواتے ہیں تو پھر یقینی طور پر وہ آرام سے نیگوسیشنز کے بعد جو ہیں, آرام سے تو نہیں مانیں گے لیکن نیگوسیشنز کے بعد مانیں گے. بطور والدین آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی فیصلہ اپنے بچوں کے لیے لیں گے اس میں اس کی کوئی بہتری پوشیدہ ہونی چاہیے. اس کی سینس آپ کے بچوں کو بڑے آرام سے ہو جاتی ہے. میجورٹی جو والدین کی ہے, اگر میں یہ کہوں کہ 96% جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے درست فیصلے ہی کرتے ہیں, تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن 4% والدین ایسے بھی ہیں جو کسی نہ کسی سائکیٹرک النس کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اپنی کسی نفسیاتی مجبوری کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے صحیح فیصلے نہیں کر سکتے. یہ دیکھا جاتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ غیرت کی بنیاد پہ یہ عزت کے لیے, اپنی عزت ناک بچانے کے لیے, یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو چیزیں آپ کا معاشرہ جن چیزوں کی اجازت دیتا ہے, جن چیزوں کی اجازت آپ کا مذہب دیتا ہے, اس سے آپ اپنے لیے کوئی ہوا مت بنائیں. جیسے ایک فیملی سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان میں شادی کرنی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایک ہی خاندان میں رہتے ہیں, یعنی آپ اپنے کزن میریجز میں ہی جاتے ہیں, تو کافی زیادہ میڈیکل کمپلیکیشنز آپ کو ہو سکتی ہیں. سو بہتر ہے کہ آپ اپنی فیملی کے اندر یہ بھی رائج کریں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ اپنی فیملی سے باہر بھی آنے کی طرف جائیں. اور اگر آپ کی بچی کسی ایسے لڑکے کو پسند کرتی ہے جو دوسرے خاندان کا ہے اور فقط یہی ایک آپ کا اعتراض ہے, تو پھر یہ اعتراض جو ہے وہ کوئی درست اعتراض نہیں ہے. بطور والدین ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ جو سٹینڈ ہم لے رہے ہیں ان چاروں اصول کے مطابق, ان چاروں اصولوں کے مطابق ہو تو تب وہ ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنا سٹینڈ درست کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. احمد صاحب آپ کا جو کوسچن ہے, آپ چاہ رہا ہوں کہ سٹینڈ کی لمٹ کتنی ہونی چاہیے, کیونکہ بچے سٹینڈ جب پیرنٹس لیتے ہیں تو فالو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, لیکن کچھ عرصے بعد اگر وہ چھوڑ بھی دیں تو پیرنٹس پوچھتے نہیں ہیں, تو اس طرح وہ آگے جا کے سٹینڈ فالو نہیں کرتے اور پیرنٹس پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو بڑی ہی زبردست بات کی ہے. یوزلی جب آپ بچوں کی ڈفرینٹ گیمز کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کچھ گیمز ایسی ہوتی ہیں کہ ایک بڑا سا بیرل سا ہوتا ہے اور اس میں کچھ بالز ہوتے ہیں, آپ نیچے سے بالز نکالتے جاتے ہیں تو وہ اوپر فل کرتے جاتے ہیں اور بالز کبھی بھی اس بیرل کے اندر ختم نہیں ہوتے. سٹینڈز بھی ایسے ہی ہیں کہ آپ گرین سٹینڈز لیتے ہیں, یلو سٹینڈ لیتے ہیں تو یلو جو ہیں وہ گریجولی آپ کے بچوں کے لیے گرین بنتے چلے جاتے ہیں اور جو ریڈ سٹینڈز ہیں وہ یلو سٹینڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. جب ریڈ سٹینڈ ختم ہو جائیں تو آپ کچھ نئے ریڈ سٹینڈز بنا لیں تاکہ ان باتوں کو منوانے کی طرف جائیں اور وہ ریڈ سٹینڈز بھی گریجولی یلو میں کنورٹ ہو جائیں. سو ہم وقت آپ کو کچھ نہ کچھ ریڈ سٹینڈ جو ہے وہ ہاتھ میں رکھنے چاہیے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ریڈ سٹینڈز بناتے رہیں اور آپ اپنے بچے سے باتیں منواتے رہیں اور اس کا سلسلہ کبھی ختم مت کریں. مطلب ایک ایک کر کے سارے اکٹھے نہیں, ون بائی ون ایک وقت میں ایک ہی بات آپ نے اپنے بچوں سے منوانی ہے. جب وہ مان جائے اور آپ کو کرتا ہوا نظر آئے, پھر آپ کو بھی نہ کہنا پڑے, تو پھر آپ کوئی 2-4 ہفتوں کے بعد کوئی دوسری بات جو ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن ایک وقت میں ایک ہی بات آپ اس کے ساتھ کریں. تھینک یو ویری مچ. اور ساجدہ صاحبہ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پلیز. جی میرا کوشچن ہے, لیکن اس سے پہلے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی میڈم کو کہ انہوں نے والدین کی توجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی جو ہے وہ دلوائی ہے. اور دوسری یہ کہ تربیت کی واقعی اگر ہم سٹینڈز کے ساتھ ریلیٹ کریں تو تربیت کی جو ہے وہ کوئی لمٹ یا ایج یا ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا, تعلیم کا شاید کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. میرا میڈم سے یہ سوال ہے کہ جب یہ سٹینڈز جو ہے وہ ڈیفائن کر دیے جائیں, پیرنٹس جو کہ ان کو جو ہے وہ اپنے بچوں پہ جو ہے وہ اپلائی کرنے کی فارم میں آ جاتے ہیں,
تو بینگ مدر رول کیا ہونا چاہیے اور بینگ فادر کیا رول ہونا چاہیے, اور دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کن پیرامیٹرز پہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ اگر ہو جائے, یعنی کچھ پیرامیٹرز آپ اپنے بچوں کے لیے طے کر لیں کہ یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ منوانی ہے اور ان اصولوں کے اوپر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن فرض کریں کہ یوزلی ہماری سوسائٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ فادرز زیادہ انوالو نہیں ہوتے جب بچوں کی تربیت کا معاملہ آتا ہے. وہ زیادہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا کام کمانا ہے اور گھر لا کر دینا ہے, اور تمہارا کام جو خاتون خانہ ہوتی ہے اس کا کام جو ہے وہ بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی تربیت کرنا ہے. جب بھی بچوں کی تربیت کے دوران کچھ ان کے کردار کے اندر کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے تو یوزلی فادر جو ہیں وہ مدرس کو بلیم کرتے ہیں کہ تم سارا دن ہوتی ہو گھر میں تو تم نے کیوں نہیں دیکھا اس چیز کو, بچے نے جھوٹ بولنے کی عادت پکڑ لی ہے, بچے نے چوری کرنے کی عادت پکڑ لی ہے, بچہ بدتمیزی کرتا ہے تو تم کیوں نہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتی, یہ تمہارا کام تھا. سو ایسے میں آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ دونوں مل کے کریں. لیکن اگر دونوں مل کے نہیں کر سکتے, فرض کریں کہ ماں کا زیادہ عمل دخل ہے بچوں کی دیکھ بھال میں یا وہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے اگر بچوں کے ساتھ, تو پھر فادر ایک اصول اپنا لیں کہ جو بھی بات ماں کہے اور بچے جب ریسکیو کروانے کے لیے باپ کی طرف جائیں تو باپ ان سے کہے کہ جو آپ کی امی کہہ رہی ہیں آپ نے ان کی بات کو ماننا ہے. لیکن جب بچے تھوڑا سا کوئی وے آؤٹ نکالتے ہیں اور فادر کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا, تو فادر آؤٹ آف لو اگر انہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں مت کرو, اور ساتھ میں ماں کو بھی کہتے ہیں کہ تم کیا ہر وقت ان کے پیچھے پڑی رہتی ہو, مت کرو, تو پھر انہیں چھٹی ملتی چلی جائے گی. سو پھر کوئی یا تو دونوں مل کے کریں یا پھر دوسری پارٹی چاہے وہ ماں ہے یا باپ ہے ایک اصول طے کر لے کہ آپ نے دوسرے کی بات کو انفورس کرنا ہے, ایمفیسائز کرنا ہے, بچوں کی بات نہیں آپ نے ماننے کی طرف جانا. سو تبھی ریزلٹس جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اور آخر میں میم آپ سے پوچھوں گی, رضا صاحبہ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ جی میم, میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہتی تھی کہ آپ نے یلو اسٹینڈ میں ایکسپلین کیا کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے اینڈ نو میٹر واٹ ان کو اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, اگریسولی بیہیو نہیں کرنا چاہیے اور سکسیزفلی ان کو نیگوشیشنس کرنی چاہیے. سو آئی وانٹ ٹو آسک دیٹ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو ہیو اے ویل بینگ آف اے پیرنٹ ان آرڈر ٹو ڈو دس تھنگ. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کام ہے بچوں کی جو تربیت کا ہے, اور اس میں جو لوگ جو ہیں وہ نرم دل کے مالک ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کافی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بچوں میں کھپانے کی صلاحیت کافی زیادہ ہوتی ہے اور پیرنٹس میں کھپنے کی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی, کیونکہ بچوں نے پڑھائی کر کے آنے کے بعد فل ٹائم جاب ان کا کھپانا ہے, جبکہ پیرنٹس نے کھپنے کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی کام جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں. سو پیرنٹس کا اعصابی طور پہ مضبوط ہونا ضروری ہے. فرض کریں کہ اگر کوئی پیرنٹ تھکن کا شکار ہے یا جذباتی طور پہ کسی اور مسئلے میں الجھا ہوا ہے تو اس وقت نیگوسیشنز میں نہ پڑے, بلکہ کوئی ایسا وقت مقرر کریں جب ان کی نیند پوری ہو, جب وہ جذباتی طور پہ اچھے لیول کے اوپر ہوں, جب انہیں لگے کہ وہ کسی اعصابی تناؤ کا شکار نہیں ہے, وہ تھکن کا شکار نہیں ہے, انہیں بھوک نہیں لگی ہوئی, تو تب جا کر وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان نیگوسیشنز کو اوپن کریں. لیکن جذباتی طور پر جتنے زیادہ مضبوط ہیں اتنے زیادہ بہتر نتائج ہیں. بعض اوقات ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی پیرنٹ کو لگتا ہے کہ بات چیت کے دوران وہ جلدی جذبات کی رو میں بہہ سکتے ہیں یا جلدی اعصابی طور پر تھک سکتے ہیں, تو وہ اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو نیگوسیشنز میں ملا لیں جو اعصابی طور پہ مضبوط ہوں اور جن کا رشتہ ان سے ویسا نہ ہو جیسا کہ باپ یا ماں کا ہے. وہ چچا ہو سکتے ہیں, وہ تایا ہو سکتے ہیں, وہ کوئی ماموں ہو سکتے ہیں, وہ پھپھو ہو سکتی ہیں, وہ خالہ ہو سکتی ہیں. ان لوگوں کا رشتہ جو ہے وہ جذباتی طور پہ ویسا نہیں ہوتا جیسے کہ ماں یا باپ کا ہے. سو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے. لیکن ایسی کسی صورتحال میں آپ پہلے ان سے میٹنگ کرتے ہیں, پہلے انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے بات کرنے کا, جب آپ تھک جائیں گے تو کیسے وہ دخل دیں گے, اور وہ دخل جو ہے وہ دخل برائے اصلاح ہی ہونا چاہیے, وہ دخل برائے دخل نہیں ہونا چاہیے. اور جب پیرنٹس جو ہیں وہ دوسروں کو ٹیم میں شامل کریں تو پھر دوسرے پیرنٹس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے بات چیت کے دوران بچے کو سپورٹ نہیں کرنا, انہوں نے والدین کی طرف ہی اپنا وزن جو ہے وہ ڈالنا ہے. لیکن یوزلی ایسی جو میٹنگز ہوتی ہیں اگر آپ نے پہلے سے طے نہیں کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ جنہیں آپ نیا ٹیم میں شامل کر رہے ہیں اور ان سے آپ بیسیکلی اعصابی مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جذباتی مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, سو ایسی صورت میں جو دوسری پارٹی ہے وہ زیادہ تر
जज का रोल प्ले करना शुरू कर देती है और वो पेरेंट्स को बताना शुरू करती है कि आप यहाँ से ठीक नहीं है, वो बच्चा ठीक कह रहा है, आपको उसकी बात माननी चाहिए, देखिए अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान आपको पेश आ सकता है। सो वो वालिदैन को समझाना शुरू कर देते हैं। सो वालिदैन जितने भी हैं उन्हें हमेशा चाहिए कि वो अपना वज़न जो है वो वालिदैन के पलड़े में ही डालें, और बच्चे जो हैं वो अब चूँकि इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उम्र में छोटे होते हैं, ज़िंदगी गुजारने का कोई ख़ास तजर्बा उन्हें नहीं होता, सो वो हमेशा ऐसी बातें कर सकते हैं जो उनकी चाहतों पर तो मबनी हो, लेकिन हो सकता है कि उसकी ज़रूरत उनको ना हो। सो आप अपना वज़न जो है वालिदैन, अगर वालिदैन के पलड़े में डालेंगे और बच्चे को समझाने की तरफ जाएंगे तो उसके लिए भी समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। और जब वो देखेगा कि जो बात वालिदैन कर रहे हैं दूसरे लोग भी उसी बात को सपोर्ट करते हैं, तो उसे लगेगा कि शायद मैं कुछ गलत डिमांड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो अपनी बात से विड्रॉ करने की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, मुझे यकीन है हमारे तमाम प्रोफेशनल्स को भी काफ़ी मदद मिली होगी और साथ के साथ देखने वाले नाजरीन ने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। और मैं यहाँ पर अपने नाजरीन के लिए एक ऑफ़र और यहाँ पर देना चाह रही हूँ कि अगर आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी जो महसूस होती है तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस हमें लिख के भेज दें, हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में उनको ज़रूर शामिल करेंगे। और आज का प्रोग्राम, इसके बारे में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और ये भी ज़रूर बताएंगा कि कितना फ़ायदा आप इससे उठा रहे हैं। सो इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहूँगी, इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।